एपिसोड 41। चांद रफ्ता रफ्ता सर पर आ गया था। यह 13 का चांद था। दरख्त के साए में तारीकी थी और इर्द गिर्द दूर दूर तक रोशनी थी, जिसमें इर्द गिर्द के मनाजर खासे वाज़े नजर आ रहे थे। इतनी बुलंदी से मैंने जानवरों के चरते रेवड़ देखे। एक तरफ चंद चीते जंगली भैंसे का ताकुब कर रहे थे। मैंने शेर के लिए सोचा, क्या उसे सब नजर नहीं आ रहा? चारों तरफ शिकारी शिकार बिखरा है और ये सुस्तुल वजूद जानवर मुफ्त के शिकार के चक्कर में पड़ा है। अब तक शायद मैं उसे गोली मार चुका होता अगर गोरीलों का ख्याल ना होता। मुझे यकीन था कि वो अब तक हमारे ताक़ुब में थे और उनसे इतनी आसानी से पीछा छूट जाना कोई चाल भी हो सकती थी। मुमकिन तौर पर उन्होंने आगे कहीं घात लगा रखी थी। वो इन जंगलों के माहिर थे। उन्हें इल्म था कि हम कहाँ जाकर निकलेंगे और वो उन रास्तों की नाकाबंदी कर रहे होंगे। अगर एक दफ़ा उन्हें हमारे महले वक़ू का इल्म हो जाता तो वो हमें कभी इस जंगल से निकलने ना देते। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर मेरी मदद कर सके, मगर जहन में ऐसा कोई नाम नहीं आया। एक हसन अली था। अव्वल तो वो इतने वसाइल नहीं रखता था कि अफ्रीका के इस दूर दराज खत्ते में आकर मेरी मदद कर सके। दूसरा, उसका पता ही नहीं था वो और महापारा ना जाने कहाँ थे, और थे भी या नहीं। उनके लिए मेरे दिल से हमेशा यही दुआ निकलती थी कि वो जहाँ भी हो खुश और आबाद हो। आज अगर मैं बासलाहियत और अच्छा इंसान था तो उन दोनों की वजह से ही था। दो शाखे में बैठे बैठे मैं किसी कदर गुनूदगी महसूस करने लगा। राइफल मैंने अपनी गर्दन के गिर्द हमाइल कर ली। वो किसी सूरत नीचे नहीं गिर सकती थी। मुझे मैगजीन्स के गिरने का खौफ था, क्योंकि वो पतलून की जेबों से आधे आधे बाहर निकले थे। वो नीचे गिर सकते थे। उन्हें मैंने अपनी कमीज के अंदर डाल लिया। कमीज पतलून में थी, लिहाजा अब उनके गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दो शाखे में फंसे होने की वजह से मैं महफूज था। ऊपर से ठंडी हवा के झोंकों ने थपथपाया तो मैं सचमुच सो गया। ना जाने कब तक सोता रहा। अचानक मुझे लगा कोई शय मेरे हाथ पर चुभ रही है। मैं बौखला कर उठा तो कलाई से घड़ी उतारने की कोशिश करने वाला बंदर बदहवास होकर भागा। सुबह की रोशनी नमूदार हो रही थी। मैंने नीचे देखा, शेर नहीं था। वो रात किसी वक्त चला गया था। मैंने बेसाख्ता जॉन को आवाज दी, शेर चला गया, ए जॉन गिरे, चिल्लाओ मत और जरा पीछे की तरफ देखो। मैंने बमुश्किल शाखें हटाकर दरख्त की दूसरी तरफ देखा और मेरे मुंह से पहली बार शेरों के लिए गलत अल्फाज निकले। अब वहां 3 अदद शेर और 5 अदद शेरनियां माए कई निस दर्जन बच्चों के मौजूद थे। गोया पूरा खानदान हम पर चढ़ाई करने के लिए आ गया था। जॉन की आवाज आई, इसी वजह से कह रहा था, रात 1 था, इनसे जान छुड़ाना भी मुश्किल होगा। ये तो बाकायदा पहरा देंगे हम पर। इन सालों की तो ऐसी की तैसी, जरा रोशनी होने दो। शेरों ने हमारी रियायत का सख्त नाजायज फायदा उठाया है। दरख्त पर एक ही पोजीशन पर बैठे बैठे मेरा जिस्म अकड़ गया था। मैंने 2 शाखे पर आकर पीछे होकर जिस्म खोला। निचले 2 शाखे तक आया। शेर अब हमारी तरफ से बेफिक्र थे। उन्हें जैसे इल्म था कि हम सारी उम्र तो दरख्त पर नहीं रहेंगे, कभी न कभी नीचे उतरेंगे। गोया हम उनके लिए महफूज शिकार थे। मैं रोशनी होने का इंतजार इसलिए कर रहा था कि इर्द गिर्द का जायजा ले सकूं। इस बुलंदी से 1.5 मील तक का मंजर साफ नजर आ रहा था। इतने फासले तक अगर कोई इंसान नजर नहीं आता तो हम शेरों को कम से कम डराकर भगाने के लिए फायरिंग कर सकते थे। खुदकार राइफल की आवाज इससे ज्यादा फासले तक मुश्किल से ही जाती। हवा भी साकित थी। 7 बजे रोशनी होना शुरू हो गई। अजीब बात थी कि जंगल के बरक्स उस खुली चरागाह में सर्दी ना होने के बराबर थी। शायद इसकी वजह से कि यहाँ सूखी घास थी जो खासी गर्म होती है। शदीद सर्दियों में जानवर उसमें घुसकर खुद को गर्म रखते हैं। दरख्तों पर पत्तों और शाखों में घिरे होने की वजह से सर्दी भी कम लग रही थी। रोशनी खासी तेजी से फैली। सूरज निकलते ही माहौल चकाचौंध हो गया। मैं और जॉन चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जॉन ने कहा, बस अब मैं सब्र नहीं कर सकता। एक आध को गोली मार दूंगा तो बाकी खुद भाग निकलेंगे। हरगिज नहीं, किसी को जख्म ना लगे, वरना शेर दुश्मन हो जाता है। फिर ये हमारा ताक़ुब भी करेंगे। इन्हें सिर्फ डराओ। हम दोनों बैक वक्त फायरिंग करेंगे, उससे ज्यादा अच्छा तासुर पड़ेगा। एक बार फिर बता रहा हूं, बचाकर फायरिंग करना। मैंने 1, 2, 3 कहा और हमने बैक वक्त शेरों के इर्द गिर्द ब्रस्ट मारे। फायरिंग के बेपनाह शोर ने शेरों को बदहवास कर दिया। जवान शेर और शेरनियां डर कर छलांगे मारते हुए भागे और बच्चे उनके ताक़ुब में लुढ़कते जा रहे थे। उन्हें मजीद डराने के लिए जॉन ग्रे ने एक ब्रस्ट और मारा। अचानक मैंने शेर के एक बच्चे को कलाबाजी खाकर गिरते देखा। शायद उसे गोली लग गई थी। वो उठा और चंद कदम भागने के बाद दोबारा जमीन पर गिर गया। मैं चिल्लाया, ये क्या किया अहमक, अब वो शेरनी हमारी दुश्मन बन जाएगी। कोई बात नहीं, उसे भी ठिकाने लगा देंगे, जॉन हंसकर बोला। शेरों का गिरोह बेहद बर्क रफ्तारी से दूर नजर आने वाले घने जंगल में गायब हो गया। उनके बच्चे अभी चौथाई रास्ता भी तय नहीं कर सके थे। मुझे शेरनियों पर गुस्सा आ रहा था। बच्चे छोड़कर भाग गई थी। बेशक ये शेर के बच्चे थे, मगर खतरात उनके इर्द गिर्द भी मंडला रहे थे। मैंने गीदड़ों के गिरोह को बच्चों की तरफ लपकते देखा। मौत उनका मुकद्दर थी। देखते ही देखते गीदड़ों ने उन्हें घेर लिया।
میں نے سر دھاں بھری۔ اچانک میں نے جنگل کی طرف سے 3 شیرنیوں کو لپکتے دیکھا جو گیدڑوں سے بچوں کو بچانے کے لیے آ رہی تھیں۔ میں بے بس تھا۔ 1000 گز سے زیادہ فاصلے کے باعث گیدڑوں کو گولی نہیں مار سکتا تھا۔ جب تک شیرنیاں آئیں گیدڑ بچوں کا کام تمام کر چکے تھے۔ شیرنیوں کو دیکھ کر وہ جان بچانے کے لیے بھاگے۔ جو ایک تو ان کے ہاتھ لگے وہ فوراً مارے گئے۔ ایک بچہ شاید زندہ تھا کیونکہ اسے شیرنی میں اپنے منہ میں دبا لیا تھا۔ باقی مارے جا چکے تھے۔ ان کی مائیں انہیں چاٹتی اور پیار کرتی رہیں۔ ایک بے قرار ماں چاروں طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں غرا رہی تھی۔ شاید وہ اس بچے کی ماں تھی جو جان گرے کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ وہ درخت سے 200-300 گز کے فاصلے پر پڑا تھا۔ مایوس ماں دوسری شیرنیوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ ان کے جاتے گیدڑ بچوں اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں نوچنے کے لیے آن موجود ہوئے۔ ابھی تک وہ اس بچے کی لاش سے بے خبر تھے۔ شیروں کا خطرہ ٹل گیا تھا، اس لیے ہم دونوں درخت سے نیچے اترے۔ شیر دوبارہ تو نہیں آئیں گے نا؟ جان ابھی تک متفکر تھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے وہ اپنے خوف پر قابو پا کر ادھر آ نکلے۔ بندر جو فائرنگ کے شور سے بوکھلا کر درخت کے مزید اوپر چلے گئے تھے، ہمارے اترنے کے بعد واپس نیچے آ کر درخت کی بازیابی کا جشن منا رہے تھے۔ کم سے کم ان کی اچھل کود سے کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ہم دونوں ان پر الوداعی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ گزشتہ رات کی بھاگ دوڑ اور اب کسی قدر گرمی کے باعث پیاس لگنے لگی تھی۔ پانی کی بوتل جو جان پہلے ہی خالی کر چکا تھا، شیر سے بچنے کے لیے درخت کی طرف بھاگتے ہوئے گر گئی تھی۔ جان نسبتاً کم پیاسا تھا مگر اظہار زیادہ کر رہا تھا۔ ہم گھاس کا میدان عبور کر کے سامنے نظر آنے والے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ اس جنگل میں درخت پستہ قد اور کم گھنے تھے۔ چلتے چلتے میں نے ایسے ہی پیچھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے منجمد ہو کر رہ گیا۔ چراگاہ کے دوسرے سرے سے ایک جیپ چراگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے اس پر سوار افراد بالکل نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ بلا شبہ دشمن تھے اور جیپ کا رخ ہماری طرف تھا۔ جان بھاگو، وہ آ گئے ہیں۔ جان نے مڑ کر دیکھا اور دانت پیس کر بھاگا۔ گھاس کے اس میدان میں ہم قطعی غیر محفوظ تھے جب تک کہ جنگل میں داخل نہ ہو جاتے۔ ان کا صفایا کرنا ہی پڑے گا، جان بھاگتے بھاگتے بولا۔ ہاں، کم سے کم جیپ کو ناکارہ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو جیپ آدھا میدان عبور کر چکی تھی اور ابھی کوئی 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں نے جان سے کہا، جیپ کے پہیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنا، سنگل موڈ پر فائر کرو اور جب میں اشارہ دوں تو فائر کرنا۔ میں رائٹ ویل کو نشانہ بناؤں گا اور تم لیفٹ کو، سمجھ گئے نا؟ یس۔ جان نے سر ہلایا اور پاس ایک درخت کے عقب میں پوزیشن سنبھال لی۔ میں دوسرے درخت کے پیچھے تھا۔ جیپ پر LMG نصب تھی اور وہ ہماری پوزیشن سے بھی واقف تھے۔ پہلا برسٹ اس وقت چلایا جب جیپ کوئی 1000 گز کے فاصلے پر تھی۔ اس پر سوار 20 درجن افراد صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ گوریلے ہی تھے۔ جیپ سے لگتا تھا کہ ہماری تلاش بڑے پیمانے پر شروع کی جا چکی تھی۔ گولیاں درخت کے اوپری حصے کو چھلنی کرتی گزر گئی۔ جان بےتابی سے پہلو بدل رہا تھا۔ وہ فائر کرنا چاہتا تھا مگر ابھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ہماری حد سے باہر تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا، سنو، حکمت عملی بدل گئی ہے۔ میں مشین گن والے کو نشانہ بناؤں گا اور تم ٹائرز کو۔ رائٹ باس، اس نے جواب دیا۔ جیپ اب 700 گز کے فاصلے پر تھی۔ LMG کا اگلا برسٹ درخت کے سامنے زمین پر لگا۔ گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا۔ جب گرد ذرا صاف ہوئی تو میں نے چلا کر LMG چلانے والے پر فائر کیا۔ جیپ جس بری طرح اچھل کود کر رہی تھی، فائر آئے گا کیا؟ مجھے امید تھی، اس وجہ سے میں پے در پے فائر کرتا چلا گیا۔ دوسری طرف جان گرے جیپ کے پہیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاصلہ اب 500 گز سے کم رہ گیا تھا، پھر 400 گز اور 300۔ چند لمحے جاتے کہ جیپ ہمارے سروں پر ہوتی اور ہمارے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ ہم دونوں LMG کے فائر سے بے نیاز ٹائروں اور گنر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک گولی تنے کا کنارہ چھیلتی میرے سر کے بالکل پاس سے گزری۔ پھر 2 باتیں بیک وقت رونما ہوئیں۔ LMG گنر یکدم پیچھے کی طرف الٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی جیپ کا بایاں ٹائر برسٹ ہو گیا۔ جیپ بری طرح لہرائی۔ تقریباً 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی جیپ کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ وہ لہراتی ہوئی گھومی اور ایک دم الٹ گئی۔ اس میں سوار 3 افراد پہلے اچھل کر باہر گرے تھے اور باقی جیپ الٹنے پلٹنے کے دوران گرے۔ ڈرائیور لازماً مر گیا تھا کیونکہ میں نے اس کا جسم بغیر سر کے جیپ سے اچھل کر گرتے دیکھا تھا۔ کوئی درجن بھر قلع بازیاں کھا کر جیپ اوندھے منہ رک گئی۔ میں اور جان بیک وقت اٹھ کر دوڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ہم انہیں چھاپ لیتے، مگر میں اس وقت رک گیا جب جان نے ایک حرکت کرنے والے گوریلے کو گولی مار دی۔ وہ مر گیا تھا کیونکہ گولی نے اس کی آدھی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ مارو مت، میں نے چلا کر کہا، کیونکہ وہ دوسرے کو بھی گولی مارنے جا رہا تھا۔ وہ حرکت کر رہا تھا۔ 6-7 میں سے 3 مر چکے تھے۔ جان نے میرے روکنے کے باوجود اسے بھی گولی مار دی۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے نہیں مارا تو یہ ہمیں مار دیں گے۔ اب تم کسی پر گولی نہیں چلاؤ گے جان، میں نے اسے خبردار کیا۔
ورنہ تم مجھے گولی مار دو گے. وہ چیلنج کے ساتھ بولا. پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. اس جنگل سے نکلنے کے لیے ہمیں کسی ایک کو زندہ پکڑنا ہوگا. تم اس طرح مارتے رہے تو جنگل سے باہر جانے کا راستہ تمہارا باپ بتائے گا کیا؟ اوکے، اب میں کسی کو گولی نہیں ماروں گا. 10 منٹ میں واضح ہو گیا تھا کہ جیپ پر سوار 7 میں سے 5 مارے گئے تھے. 2 افراد اور جیپ کے نیچے آ کر مارے گئے تھے. 2 شدید زخمی حالت میں تھے. خاص طور سے ایک کا جانور ہونا مشکل نظر آ رہا تھا. اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور وہ ہچکیاں لے رہا تھا. البتہ دوسرا کسی قدر بہتر حالت میں تھا. جیپ سے گرنے کی وجہ سے اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ مارے درد کے بلک رہا تھا. میں نے اس کا جائزہ لیا. پہلے اس کی تلاشی لی. ایک عدد پستول اس کی پتلون کی جیب سے نکلا. اس نے گھگیا کر مقامی زبان میں کچھ کہا. میں نے اس پر نظریں جماتے ہوئے انگریزی میں کہا. انگریزی بولو، مجھے تمہاری زبان سمجھ نہیں آ رہی. مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گا. اس نے خستہ حال انگریزی میں فریاد کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں اسپتال پہنچایا جائے. یہ بتاؤ اس جگہ سے نزدیک ترین قصبہ یا شہر کون سا ہے؟ میں نے اس کی سہولت کے لیے آسان ترین انگریزی میں پوچھا. ایرل ٹاؤن، یہاں سے 25 میل کے فاصلے پر ہے. اس نے ہاتھ سے جنوب مغرب کی طرف اشارہ کیا. 5-6 کلومیٹر بعد سڑک آ جائے گی. پلیز مجھے جلدی اسپتال پہنچا دو، میں مر جاؤں گا. میں نے جیپ کی طرف دیکھا. افسوس ہے دوست، جیپ چلنے کے قابل نہیں ہے اور اتنی دور تک تمہیں اٹھا کر لے جانا ممکن نہیں ہے. اس لیے تم انتظار کرو، ہم ٹاؤن سے جا کر تمہارے لیے مدد بھیجیں گے. پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے جانور کھا جائیں گے یا میرے ساتھ ہی مار دیں گے. ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے. ابھی تو ہمارے سامنے اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہے، لیکن تمہیں فراموش نہیں کریں گے. میں نے اسے کھینچ کر درخت کے نیچے کر دیا. اس کی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ 2 لکڑیاں رکھ کر اس کی شرٹ سے پٹیاں بنا کر باندھ دی. اس دوران میں جان گرے مال غنیمت جمع کرتا پھر رہا تھا. میں نے اس کے منہ سے کلکاری کی آواز سنی. یوسف، ادھر کھانے کو بھی اور پینے کو بھی. جان نے تلے ہوئے مٹر اور آلووں کے ٹن پیکس اٹھا رکھے تھے. ساتھ پانی کی بوتل بھی تھی جو گاڑی سے باہر جا گری تھی مگر پھٹنے سے محفوظ رہی تھی. میں نے چند گھونٹ لیے، پھر تلے ہوئے آلووں کا ٹن کھولا. آلو کھا کر میں نے تھوڑا سا پانی اور پیا. زیادہ پانی پینے سے چلنا پھرنا اور بوقت ضرورت بھاگنا دوڑنا مشکل ہو جاتا. جان نے ایک چھوٹی بوتل اور دریافت کی جو میں نے مٹر کے ایک ٹن کے ساتھ زخمی سیاہ فام کے پاس رکھ دی. پلیز مجھے کو ہتھیار دے دو، میں اپنا دفاع تو کر سکوں. اس حالت میں تو گیدڑ بھی مجھے مار دیں گے. میں نے سوچا، پھر ایک خود کا رائفل میگزین نکال کر اسے دے دی. میگزین اس سے 2 گز کے فاصلے پر رکھ دیے. ساتھ ہی خبردار کیا، کوئی شرارت مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے. میں تمہارا احسان مند ہوں. اس نے تشکر آمیز انداز میں کہا. اب چل دو یہاں سے. جان نے بیزاری سے کہا. حوصلہ رکھنا ورنہ موت سے پہلے مر جاؤ گے. تمہاری صرف ایک ہڈی ٹوٹی ہے. اس حالت میں تم کئی دن تک زندہ رہ سکتے ہو. میں نے سیاہ فام کا شانہ تھپکا. اسے دیکھتے ہوئے ہم جنگل میں داخل ہوئے. میں نے سیاہ فام کی بتائی ہوئی سمت کا تعین کیا اور سورج کی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگا. جان کا اعتبار نہیں تھا کہ سیاہ فام نے سچ کہا تھا. اس نے ہمیں بہکایا ہے. اگر وہ بہکاتا تو سڑک کا ذکر نہیں کرتا. اگر 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے باوجود سڑک نہ آئی تو تمہاری بات درست ثابت ہوگی. تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم تارکول سے چمکتی سیاہ سڑک کے کنارے کھڑے تھے جو جنوب مغرب کی طرف جا رہی تھی. سیاہ فام نے سچ کہا تھا. جان کے چہرے پر امید کے تاثرات نظر آنے لگے. میں نے کہا، ہمیں سڑک سے ذرا ہٹ کر سفر کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پیچھے دشمن اچانک آ جائے. رائٹ، ہمیں پوری طرح محتاط رہنا چاہیے. جان نے مجھ سے اتفاق کیا. میں اور جان سڑک سے اتر ہی رہے تھے کہ اس سمت سے ایک جیپ نما گاڑی نمودار ہوئی جس طرف سے ہم آئے تھے. ہم دونوں بیک وقت بھاگے اور سڑک عبور کر کے دوسری طرف جھاڑیوں میں اتر گئے. فوراً بے شمار گولیاں سیٹیاں بجاتی ہمارے سروں پر سے گزری. ہم بال بال بچے تھے. ان کی آمد کا 1-2 سیکنڈ کی تاخیر سے پتہ چلتا تو ہمیں بھاگنے کی مہلت بھی نہ ملتی. اب بھی خطرہ کم نہیں تھا. وہ گاڑی پر تھے اور ہم پیدل. اس جگہ چھپنے کے لیے چھدری جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا. ذرا دور کچھ چٹانیں تھیں. میں نے جان کو ان کی طرف چلنے کا اشارہ کیا. احتیاط کا وقت نہیں تھا، اس لیے ہم سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور نہ جانے کیسے صحیح سلامت تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ان چٹانوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے. دائیں بائیں ہر طرف سے گولیاں چل رہی تھیں. سڑک عبور کر کے وہ جھاڑیوں میں گھس آئے تھے. چٹانوں میں گھستے ہی میں نے پلٹ کر ایک ہلکا سا برسٹ مارا. اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا. جیپ نما گاڑیوں کو تیزی سے ریورس کیا گیا مگر جان کے برسٹ نے اس کے اگلے دونوں ٹائر تباہ کر دیے اور ونڈ شیلڈ کے پرخچے اڑا دیے. بہرحال کوئی چیخ سنائی نہیں دی. اس کا مطلب تھا گاڑی میں موجود افراد محفوظ رہے تھے. میں نے ڈرائیونگ کیبن سے 2 افراد کو کود کر ٹرک کے عقب میں جاتے دیکھا. جان نے ایک برسٹ اور مارا تو میں نے اسے روکا. گولیاں ضائع مت کرو، یہ ختم ہو گئی تو ہم گھیر کر مار لیے جائیں گے. تم فکر مت کرو، اسلحہ بہت ہے. میں ان لوگوں کا امونیشن بھی لے آیا ہوں. جان نے میگزین سے بھرا تھیلا دکھایا.
ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے جان، ابھی یہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیں گے، ان کی تعداد 1 درجن سے بھی زیادہ ہوگی، ہمیں ہر طرف نظر رکھنی چاہیے۔ جان بولا اور جلدی سے سر نیچے کر لیا۔ گولی اس کے سر سے چند انچ اوپر گزری تھی۔ نیچے رہو، ان میں کوئی سنائپر بھی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں گھیرے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ہم ابھی بھی انہیں ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ جان نے ہینڈ گرینیڈ دکھایا۔ ٹرک تقریباً 50 گز کے فاصلے پر ہے، اتنی دور سے گرینیڈ کون پھینکے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ان چٹانوں سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر واقع ایک اور چٹان پر گئی۔ ہمیں اس تک جانا ہوگا، میں نے جان سے کہا۔ ابھی وہ ہمیں گھیرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہوں گے، یہی موقع ہے۔ چٹانوں سے نکلنے سے پہلے ہم نے گاڑی کی طرف برسٹ مارے اور پھر تیزی سے جھاڑیوں میں گھس گئے۔ سیافاموں کی طرف سے زوردار جوابی فائرنگ شروع ہو گئی۔ بہرحال وہ بے خبر تھے کہ ہم چٹانوں سے نکل آئے ہیں، اس لیے ان کی فائرنگ کا سارا زور چٹانوں کی طرف تھا اور ہم خیریت سے اس چٹان تک پہنچ گئے۔ اس سے آگے تا حد نگاہ جھاڑیاں تھیں، چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ چٹان بھی زیادہ تحفظ نہیں دے سکتی تھی۔ جان گرے، آگے چلو، ان سے بچنے کے لیے بھاگنا ہوگا۔ پھر بھاگنا ہوگا؟ اف، بھاگ بھاگ کر میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں۔ میں اس کی بکواس پر توجہ دیے بغیر جھاڑیوں میں گھس گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے آیا۔ عقب سے فائرنگ کا شور جاری تھا۔ باغی گوریلے ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے، شاید اس لیے کہ ہم نے ان کا خفیہ کیمپ دیکھ لیا تھا اور ان کے بارے میں جنوبی افریقی حکومت کو پتہ چل جاتا تو گن شپ ہیلی کاپٹر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اس لیے وہ بہر صورت ہمیں کسی آبادی تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر ہم ان کے ہاتھ زندہ آ بھی جاتے تو وہ پہلی فرصت میں ہمیں مار دیتے۔ اب تک انہیں ہمارے فرار کا علم ہو چکا تھا کیونکہ فائرنگ کی آوازیں نزدیک آ رہی تھی۔ گولیوں سے زیادہ نظروں میں آنے سے بچنے کے لیے ہم سر جھکائے بھاگ رہے تھے اور تعاقب میں آنے والے سر اٹھائے پوری رفتار سے ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ جھاڑیوں میں پھیل رہے تھے۔ اب مارے گئے، وہی چٹانوں میں چھپے رہتے۔ جان کراہا، ہاں، تاکہ وہ بم یا راکٹ مار کر ہمارے پرخچ اڑا دیتے۔ بک بک کرنے کے بجائے بھاگنے پر توجہ دو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنی سرعت سے ہمیں گھیرا ہوگا۔ اچانک دائیں طرف سے ایک گوریلا نمودار ہوا۔ خوش قسمتی سے وہ آگے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ جب تک اسے ہماری موجودگی کا احساس ہوا میں اسے گولی مار چکا تھا۔ فائر ہوتے پیچھا کرنے والوں کو ہمارے محل وقوع کا علم ہو گیا اور ان کی گنوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا۔ بے پناہ فائرنگ سے جھاڑیاں چھلنی ہو رہی تھیں۔ میں اور جان بر وقت نیچے نہ گر جاتے تو ہم بھی چھلنی ہو چکے ہوتے۔ لیٹے لیٹے ہم نے اندازے سے برسٹ مارے۔ ایک چیخ سنائی دی، کوئی اور شکار ہوا تھا۔ باری باری پیچھے کھسکو ورنہ مارے جائیں گے، میں نے جان سے کہا۔ وہ پیچھے کی طرف جانے لگا۔ میں اسے کور دے رہا تھا۔ صورتحال سنگین سے بھی سنگین تر تھی۔ گوریلے ہمیں گھر چکے تھے اور کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ ہمیں تلاش کر لیتے اور گولی مار دیتے۔ کیا یہ واقعی آخری وقت تھا؟ میں نے زمین سے سر لگاتے ہوئے سوچا۔ گوریلے ہمیں گھر چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں ہم مارے جاتے۔ اچانک ایک برسٹ آ کر میرے چہرے کے عین سامنے لگا۔ گرد و غبار اڑا۔ میں بال بال بچا تھا۔ جان خاصا آگے نکل گیا تھا۔ میں نے بھی رینگنا شروع کر دیا۔ وقفے وقفے سے میں عقب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک موقع پر یہی دیکھنا کام آ گیا۔ 2 گوریلے دبے قدموں جھاڑیوں تک آ گئے تھے۔ مجھے ان کے جوتے نظر آئے۔ غالباً انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ پھیلی ہوئی جھاڑیاں مجھ پر سایہ فگن تھی۔ میں نے آہستہ سے گن کو حرکت دی اور ان دونوں کے پیروں پر یکے بعد دیگرے گولیاں ماری۔ وہ چیخ مار کر گرے اور پھر دہشت زدہ ہو کر واپس بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور بے شمار چیخوں کے ساتھ میں نے جھاڑیوں سے آگ کا گولا برآمد ہوتے دیکھا۔ میں نے بروقت سر نیچے کیا، اس کے باوجود شعلے میرے سر کو چھو گئے تھے۔ دوسرا دھماکے نے مزید چند گوریلوں کے پرخچے اڑا دیے اور آگ مزید سرعت سے جھاڑیوں میں پھیلنے لگی تھی۔ جان نے دستی بم استعمال کر کے گوریلوں کو عارضی طور پر پسپا کر دیا تھا مگر وہ دوبارہ ہمارے پیچھے آئے۔ میں تیزی سے اس طرف رینگنے لگا۔ جان نہ جانے کہا تھا، اسے آواز دینا عقل مندی نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ 150 فٹ کے اندر ہی تھا ورنہ میرے گڑے میں پڑا توق چلانے لگتا۔ جان پیرانہ سالی اور خستہ حالی کے باوجود بڑی پھرتی سے میدان جنگ سے فرار ہوا تھا اور میں اسے کور دینے کے چکر میں رہ گیا تھا۔ اب وہ نہ جانے کہاں تھا۔ اس نے دستی بم استعمال کر کے عارضی طور پر نجات حاصل کر لی تھی مگر گوریلوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ 2 دستی بم ان کا کچھ خاص نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ میں نے اس کی تلاش میں نظر دوڑائی اور بلاخر اسے گڑھے میں دب کے پا لیا۔ اس کا بایاں ہاتھ کوہنی سے ذرا نیچے خون میں تر ہو رہا تھا اور چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے بے اختیار گن سیدھی کی۔ یہ میں ہوں، میں نے جلدی سے کہا، کیونکہ گرد و غبار نے میرا حلیہ اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ میرے قریبی جاننے والے بھی اس وقت پہچان نہیں سکتے تھے۔ گولی لگی ہے، جان گرے نے کہا۔ میں نے اپنی رائفل چیک کی، اس کا آدھا میگزین ابھی باقی تھا۔ اس دوران میں جان نے باغی گوریلوں سے رشتہ داریاں بنائیں۔ میں ہنس پڑا۔
یہ ممکن نہیں، تم گورے ہو اور وہ کالے۔ عقب میں آگ صورت سے پھیلی تھی جس کی وجہ سے گوریلے پسپا ہوئے تھے، مگر اب وہ دوسری طرف سے گھوم کر آ رہے تھے۔ ان کے بولنے کی آوازیں ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے جان کے بازو کے زخم کا معائنہ کیا، گولی گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میں نے کپڑا پھاڑ کر پٹی زخم پہ لپیٹی۔ بس اب نکل چلو، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گھیر لیں۔ جائیں کہاں؟ جان نے حسرت سے چاروں طرف دیکھا۔ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے نا، اب بیٹھو مت، چلنے کی تیاری کرو۔